अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। जिस तरीके से पाकिस्तान में बजट अनाउंस हो चुका है और बजट के अनाउंस होते ही इस बात की फिक्र लाग हो चुकी है कि आने वाले बजट से पहले जो अहदाफ हुकूमत ने सेट किए हैं वो किस तरीके से पूरे होंगे। शौकत तरीन साहब जिस तरीके से पुरअज़म नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा इस बात पर पुरएतमाद हैं कि आने वाले बजट से पहले पाकिस्तान के जो अहदाफ हैं वो पूरी तरीके से पूरे हो जाएंगे। खास तौर पे जो कलेक्शन के अहदाफ हैं उसमें काफी हद तक बेहतरी नजर आ सकती है। काफी ज्यादा इस बारे में बात हुई कि इस बार के अहदाफ को जो पूरा करने के लिए कौन से एवेन्यूज का तलाश किया जाएगा। इस एवेन्यू में क्या वही लोग होंगे जो आज से पहले पाकिस्तान की मईशत को संभालते नजर आ रहे थे, या इस बार कुछ नए लोगों को, कुछ नए सेक्टर्स को टैक्सेशन में लाया जाएगा। कौन सी ऐसी जगहें हैं जो पाकिस्तान में अभी भी उस तरीके से पूरी तरीके से टैक्स अदायगी नहीं कर पाती, या अगर टैक्स अदायगी होती है या जो पेमेंट्स की अदायगी होती है वो शायद उस ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं आ सकती। इन तमाम तर मामलात में जरूरी है कि पाकिस्तान में इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स का जो तवाजुन है वो बरकरार रहे और जिस मद में ये इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की जाती हैं उसका सही तखमीना लगा के उसके पैसे पाकिस्तान के बैतुल माल में जमा हो सकें। पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री इस बात में काफी हद तक परेशान रही और हमने देखा कि जिस तरीके से पीटीआई गवर्नमेंट आई, हमने देखा कि किस तरीके से मोबाइल से लेके हर एक चीज के ऊपर कस्टम ड्यूटी आयद की गई और उसके आखिर में यही हुआ कि बहुत से लूप होल से आए जिसकी वजह से आवाम को भी सफर करना पड़ा और हुकूमत को भी उसका ड्यू शेयर नहीं मिला। कस्टम के निजाम को कैसे बेहतर बनाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में वन विंडो ऑपरेशन किस तरीके से पूरी तरीके से कस्टम के निजाम को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के नंबर्स पाकिस्तान को किस हद तक रेवेन्यू दे सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत से मेहमान हैं जिनका मैं तारुफ कराऊंगा। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहसिन अब्बास दारसी साहब जो कि काफी ज्यादा सीनियर हैं एक्सपोर्ट्स के हवाले से और दुनिया भर की जो एक्सपीरियंस एक्सपोजर लेके पाकिस्तान के साथ जो भी मामला हैं उसको लेकर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहसिन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा शबीर मंशा साहब का जो कि कन्वीनर है एफपीसीसीआई की कस्टम्स कमेटी के, और जिस तरीके से एफपीसीसीआई का रोल कलीदी है पाकिस्तान की इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स में, खासतौर पर जो बैरून मुल्क तिजारत होती है उसमें काफी कलीदी किरदार है और इसीलिए शबीर मंशा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और हमारे जो बातें हैं, जो सवाल उनका जवाब देंगे। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं शुजात अली साहब जो कि अगेन कन्वीनर हैं और इनका ताल्लुक बड़ी इंटरेस्टिंग सनत से फिशरीज। एफपीसीसीआई की एक जबरदस्त कमेटी फिशरीज को जो वॉच आउट करती है इस कन्वीनर है, और फिशरीज का अगेन एक ऐसा निज़ाम है जो पाकिस्तान की सनत को, पाकिस्तान की मैशत को काफ़ी हद तक संभाल सकता है। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहसिन साहब, पहले तो मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान की इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें पाकिस्तान के कस्टम्स का जो किरदार है वो किस हद तक ट्रांसपेरेंट नजर आता है आपको? बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का मेमन साहब। सिलसिला ऐसा है कि हम एक, जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि आपने इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें बता दी, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि टाइम इज़ मनी, तो हमारे यहाँ वक्त बहुत ज़ाया हो जाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रोसेसेस के अंदर ही। बिल्कुल सही। और इसे हमें इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये हम फील करते हैं कि ये एक पाकिस्तान सिंगल विंडोज़ का जो सिस्टम राइट किया जा रहा है या मुतारिफ कराया जा रहा है, ये एक अंधेरे में एक रोशनी की किरण है और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि ये काफ़ी हद तक सूदमंद साबित होगा इंशाल्लाह। मोहसिन साहब, अरसा दराज से पाकिस्तान में हम बात करते हैं कि कस्टम का निज़ाम फरसूदा है, कस्टम के निज़ाम में लूप होल्स, और हम सब ये बात जानते हैं कि आज पाकिस्तान में आपको कोई भी शिपमेंट क्लियर करानी हो तो किस तरीके से कराई जाती है। जिस तरीके से कहा जाता है फाइलों के नीचे पहिए लगा दिए जाए, तो ये हमारे यहाँ कस्टम के निज़ाम में काफ़ी खुल के बात सामने आ चुकी है। इतने सारे अरसे के बावजूद आज हम इस निज़ाम को बेहतर नहीं बना पा रहे। क्या मामलात हैं? क्या ये तासुर है कि जो ट्रेडर्स हैं, जो इंपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो खुद नहीं चाहते या गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि इसको निज़ाम को बेहतर बनाए? इसमें मैं सिर्फ गवर्नमेंट को इल्ज़ाम नहीं दूंगा, हम भी कसूरवार हैं, एक्सपोर्टर्स भी कसूरवार हैं, इंपोर्टर्स भी कसूरवार हैं। असल जो मैंने सबसे पहले कहा कि टाइम इज़ मनी, हर एक को अपने वक्त की कीमत का अंदाज़ा है और हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द उसका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो जाए और उसी वक्त को बचाने के लिए, जैसा कि आपने तो कह दिया, पहिए लगाए जाते हैं, तो हर एक पहिए इसीलिए लगाता है। मतलब कस्टम्स के अगर आज पाकिस्तान में कोई भी क्लियरेंस हो तो वो आसानी से करना मुश्किल है? आसानी से मुश्किल है, जाहिर सी बात है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि तरीक़ेकार डिफरेंट इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि फ़ाइलों के अंदर और फाइलों के ऊपर जो पहिए जो होते हैं
اور اس کے بعد پھر سسٹمز، حالانکہ کمپیوٹرائز ہو چکے ہیں سارے سسٹم، لیکن ابھی بھی اس کے بعد بھی اتنی ہرڈلز کریٹ کر دی جاتی ہیں کہ آپ نے اگر آپ دیکھیں تو 19 سے 20 گھنٹے لگ جاتے ہیں امپورٹ کی ایک شپمنٹ کو ایوریج، کم سے کم. اور اس کے علاوہ باہر ملکوں میں اگر آپ دیکھیں تو یہ 8-10 گھنٹے کے اندر امپورٹ باہر آ جاتا ہے. ایکسپورٹ میں بھی ابھی بہت ساری ڈیولپمنٹ کی اور امپروومنٹ کی ضرورت ہے، بہت روم ہے ابھی کام کرنے کے لیے، بہت روم ہے. لیکن شبیر صاحب جس طریقے سے محسن صاحب فرما رہے ہیں، آپ تو کسٹمز کمیٹی کو لک آفٹر کرتے ہیں، کافی گہرا تعلق ہے. اگر اتنے بڑے پاکستان کے امپورٹرز ایکسپورٹر اس طرح کے بیان دیں گے اور اس طریقے کے گریونسز کا اظہار کریں گے تو یہ بالآخر بتا رہا ہے کہ پاکستان کی اس وقت کی جو صنعت ہے کس طرف کھڑی ہے. کسٹمز کے نظام میں اتنے بڑے لوپ ہولز ہیں تو اس پہ تو کوئی کام سگنیفیکنٹلی ہونا چاہیے تھا. بالکل جی، آپ کی بات درست ہے کہ اس پہ سگنیفیکنٹلی کام ہونا چاہیے تھا. اور ہمیں اس چیز کو پہلے تو اس چیز کے اندر کہ نظام میں اس میں جو بنیادی طور پہ اصل بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ نظام میں اصلاحات، اور یہ اصلاحات مستقل طور پہ ہو رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی ابھی ایک ہمارا جو پروجیکٹ آیا ہے پاکستان سنگل ونڈو کا، اور پاکستان سنگل ونڈو کا جو پروجیکٹ ہے یہ اسی اصلاحات کی ایک تسلسل ہے. جیسے کہ محسن صاحب نے ذکر کیا کہ جناب کہ اس کے اندر ٹائم از منی اور ٹائم بچنا چاہیے. تو یہ جس طرح سے ہمارا ایک ویبینار ہوا ہے جس کو انیشلی انٹروڈیوس کیا اور پاکستان میں ایک امپورٹ ایکسپورٹ کے نظام کو ایک ریولوشنری حد تک تبدیل کرنے کا پروگرام جو حکومت پاکستان نے بنایا ہوا ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف پہلا قدم آلریڈی انہوں نے لے لیا ہے اور پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ لے لیا ہے، اور اس کی سافٹ لانچنگ شروع ہو چکی ہے. اس کے لیے SROs آ گئے ہیں. اب ہمارے کو اس چیز کے اندر بڑی خوشی ہوگی کہ یہ جو نظام میں بہتری آئے گی، اسموتھ ہوگی. اب اس میں بہت ساری چیزیں جس میں اگر کسی پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ کسٹمز کسی پیسے لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے، مجھے اس چیز کے معاملے میں میں یہ سمجھوں گا کہ بہت ساری چیزیں ناواقفیت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. بہت سارے امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہوتی ہے جو کہ اس میں اس کو ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور وہ شارٹ فال ہونے کی وجہ سے ڈیلیز ہوتے ہیں. تو اس شارٹ فال کو ڈیلے کرنے کے لیے اگین پاکستان کسٹمز نے جو لیڈنگ رول لیا ہے پاکستان سنگل ونڈو بنانے کے لیے، اس میں بڑا ان کا کلیدی کردار بھی ہے اور بہت پازیٹیو کردار بھی ہے. شبیر صاحب معذرت آپ کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. پاکستان میں یہ جو لابی ہے، مافیا کہہ لیں اگر اس کو، جو اس عرصے سے پاکستان کے کسٹمز کے نظام کے اوپر براجمان ہے، کیا یہ آپ کو اتنی آسانی سے ہونے دے گا؟ یہ سسٹم کو آٹومیٹ ہونے دے گا جس میں سارا معاملہ الیکٹرانک ہو جائے، ہیومن ہینڈلنگ کم سے کم ہو جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ اتنی بڑی لابی ہے جو سالوں سال سے اس تمام تر نظام پہ قابض ہے، یہ کرنے دیں گے آپ کو؟ میمن صاحب بہت خوبصورتی، بہت اچھا آپ نے ریلیونٹ سوال کیا. اس میں اصل میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ تاثر یہ جاتا ہے کہ پورٹ پہ اگر کسی قسم کا ڈیلے ہوتا ہے گراؤنڈنگ کا، تو یہاں پہ عام فہم میں کہا جاتا ہے کسٹم میں مال رک گیا. اگر کسی قسم کا اگر کوئی ڈاکومنٹیشن ہے PPRO کی، پلانٹ پروٹیکشن کی، یا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی، یا اور اس سے ریلیونٹ اداروں کی، اگر PSQCA کی، یا پھر اس کی کسی کی منسٹری کی، یا اینیمل کوارنٹائن کی فار ایگزامپل، تو اگر یہ اس قسم کی ریکوائرمنٹس اگر فلفل نہیں ہوں گی اور امپورٹر اس چیز سے واقف نہیں ہے، اس کی شیلف لائف سے واقف نہیں ہے، تو اس میں کیا ناواقفیت کی وجہ سے اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہرڈلز کی وجہ سے اس چیز کو وہ ڈیلے ہوتا ہے، اور وہ سارا کا سارا ملبہ صرف ایک اینڈ پہ آتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی پرابلمز نہیں ہیں، میں صرف یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ نظام آنے کے بعد امپورٹر کو مال آنے سے پہلے پتہ ہوگا کہ ایکچولی اس کے اندر کیا مال آ رہا ہے اور کیا کیا اس کی لیگل ریکوائرمنٹس ہیں، اور وہ لیگل ریکوائرمنٹس پری شپمنٹ اس کو پوری کر دی جائیں. شجاعت صاحب جس انداز میں شبیر صاحب کہہ رہے ہیں، تو مجھے تو ان کی بات سن کے اس بات کا اندیشہ ہو رہا ہے کہ شاید امپورٹر جو اس ملک کی معیشت کو سنبھالے ہوئے، جو ایکسپورٹر ملک کی معیشت کو سنبھالے ہوئے، شاید اسی کی غلطی ہے کہ اس نے اس کسٹم نظام کو سلیکٹ کیا اور اس چینل کے تھرو اپنا مال امپورٹ یا ایکسپورٹ کرنے کی غلطی کی. کیونکہ باقی تو مجھے لگتا ہے باقی سارے ہاتھ صاف نظر آتے ہیں کسٹمز کے اندر. نہیں ایسا نہیں ہے. آپ تو ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں. جی ایکسپورٹ ابھی بھی کرتا ہوں، اور کافی بڑی ایکسپورٹ ہے، خاص طور پہ سی فوڈ کی ایکسپورٹ ہے. جو شبیر صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ جو پیچیدگیاں جو آتی ہیں یہ نالج کی کمی ہے بیسیکلی، اور ہم لوگ بات کرنے کے اس طریقے سے لائق نہیں ہیں ان آفیسرز کے ساتھ، کسٹمز کے جو آفیسرز ہیں ان کے ساتھ، کہ نالج کے تحت بات کریں گے تو ظاہر بات ہے کنونس بھی کریں گے. پھر دوسرے کلیئرنگ ایجنٹ کا بھی ایک پارٹ ہے جو اپنے حساب سے وہ چینلائز کرتے ہیں شپمنٹس کو. میں اپنی طرف آتا ہوں سی فوڈ ایکسپورٹس کی طرف. سی فوڈ ایکسپورٹ پاکستان سے تقریباً $450 ملین کی ہیں اس وقت.
पिछले कुछ 4-6 महीने से। डॉक्यूमेंटेड 450 मिलियन, डॉक्यूमेंटेड जो, और अनडॉक्यूमेंटेड? अनडॉक्यूमेंट ये है तकरीबन $1 अरब की। मतलब आप खुद के अगर जो अपने जुमलों पे गौर करें तो आधे से ज्यादा गैप आ जाता है। हाँ, उसके मेरे आपको रीज़न भी बता दूंगा। तो इस वक्त जो है वो थोड़ी सी डाउन और भी हुई है, क्योंकि कुछ मरीन डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ सख्तियाँ आई हैं। वो सख्तियाँ जो है वो बिल्कुल गैर ज़रूरी है। मरीन फिशरीज़ डिपार्टमेंट जो कि फेडरल एक इंस्टीट्यूशन है, उसका काम यह है कि क्वालिटी चेक करे। वो क्वालिटी के बजाय एक्सपोर्टर्स की स्क्रूटनी करता है, एक्सपोर्टर्स की, और उनको तंग कर रहा है, तकलीफ़ दे रहा है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे जो बड़े एक्सपोर्टर हैं जो $1 मिलियन महीने की शिपमेंट्स करते थे, उनके लाइसेंस 2-2, 3-3 महीने सस्पेंड रहे और बग़ैर किसी रीज़न के। ये तो एक अलग चीज़ है जिसको एड्रेस करना है एक डिफरेंट तरीके से। अब ये कि इसको $1 अरब तक ले जाने के लिए क्या करना चाहिए, असल चीज़ ये है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फेयर वैल्यू की तरफ चले जाते हैं अगर, एक्सपोर्ट गुड्स की फेयर वैल्यू की तरफ। आप बताएं, कस्टम ने एक मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट है, लेट्स से एक फ़िश है जो इस वक्त एक्सपोर्ट इसकी मार्केट से 1600 रुपये, 1500 रुपये, 1200 रुपये उठाई जाती है। कस्टम उसको $4 में क्यों क्लियर कर देता है? इसका मतलब ये हुआ कि कस्टम से वो $4 में क्लियर हुई, फॉर्मी $4 की बनी, एक्सपोर्ट $4 पे हुई और $4 से ही रेमिटेंस आएगी। इससे एक्सपोर्टर को कितना फ़ायदा हो जाता है? एक्सपोर्टर का फ़ायदा मैं आपको बाद में बताता हूँ। $4 से जब पैसे वापस आएंगे तो इसका मतलब ये है कि 1200 या 1500 से आने चाहिए थे। तो 1200 और $4 का जो डिफरेंस है, ये 1500 और $4 का जो डिफरेंस है, वो फिर हुंडी और हवाले से आता है। इसमें कस्टमर का फ़ायदा है, एक्सपोर्टर का फ़ायदा है। मतलब वो जो हुंडी हवाले से आता है, दरअसल अगर कहा जाए तो वो पैसा पाकिस्तान की इकोनॉमी में डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा होता, डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा होता है। दूसरे ये कि हुंडी और हवाले को सपोर्ट मिल रही है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग को भी सपोर्ट मिलती है। और इसमें ज़रूरत इस अमर की है जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो कि मरीन फिशरीज डिपार्टमेंट, बैंक्स, FBR, कस्टम का जो एरिया, इनकी एक कमेटी जो है, जॉइंट कमेटी फेडरेशन के साथ मिलके जो है वो बनाई जाए, ताकि एक लार्जर स्केल पर ग्रास रूट लेवल तक इसको एड्रेस किया जाए। ये इतनी बड़ी इकॉनमी है इसकी, सी फूड एक्सपोर्ट की इतना बड़ा पार्ट है इसका इकॉनमी में कि आपकी सोच है। अगर हम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके अगर काम करते हैं तो $1 अरब हम क्रॉस कर जाएंगे। 2 चीज़ें दरकार हैं इसमें। एक तो एक्सपोर्टर को तहफ़्फ़ुज़ देना है कि मरीन डिपार्टमेंट जो है जब चाहता है किसी भी एक्सपोर्टर का लाइसेंस सस्पेंड कर अच्छा क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? कस्टम डिपार्टमेंट तो आपके लिए तैयार बैठा तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। बात कस्टम पे आई ना, फेंकेंगे तो आपके लिए हर तरह का तहफ़्फ़ुज़। बात कस्टम की आई ना। पाकिस्तान सिंगल विंडो, ये जो कस्टम से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है, जो भी इसमें इंस्टीट्यूशन शामिल हैं, इसमें अगर ये आ जाता है, ये एप्लीकेबल हो जाता है, अप्लाई हो जाता है, तो सबसे पहले एड्रेस इसको किया जाएगा कि फेयर वैल्यू पर एक्सपोर्ट हो। हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी नहीं है, एक्सपोर्ट मेंटेन करनी है सबसे पहले। जब मेंटेन हो जाएगी, फेयर वैल्यू पर आ जाएगी, तो $1 अरब तो आपको नज़र आ जाएगा। चौथी या 5वीं इंडस्ट्री होगी जो $1 बिलियन पर जाएगी। इस वक्त टेक्सटाइल है, IT है, और ये है अपनी सी फूड की, जो $1 बिलियन में जा सकती है। ठीक हो गया। लेकिन शुजात साहब, एक बात मैं ज़रूर पूछूंगा, जब आप ये इस निज़ाम के लूप होल्स हैं, इस निज़ाम के लूप होल्स हम सब जानते हैं, यकीनी तौर पे एक्सपोर्टर्स का भी तो इससे फायदा हो रहा होगा जो इस लूप होल को प्रैक्टिस कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किस हद तक फायदा हो जाता है? एक्सपोर्टर का फायदा, जो गैप आप बता रहे हैं 450 से $1 अरब, ये गैप बहुत बड़ा है। तो अगेन अगर आप इस तरह के सिस्टम्स के हक में बात कर रहे हैं, तो मैं तो ये सोचने में मजबूर हूँ, तो आप तो अपना बड़ा मिलियंस ऑफ रुपीस का प्रॉफिट छोड़ देंगे। वो इसलिए छोड़ देंगे कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। पहले पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी अगर मजबूत है तो हम मजबूत हैं। हमारा अपना ज़ाती फ़ायदा इसमें ज़रूर हो जाता है, लेकिन इसको देखा जाए कि ये ज़ाती फ़ायदा हम उठा कैसे रहे। ज़ाती फ़ायदा उठा रहे हैं FBR की कमज़ोरी से, कस्टम की कमज़ोरी से, जिनको ये अंदाज़ा है कि फेयर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसके बावजूद उसको लीस्ट प्राइस पे रखा हुआ है। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो इसकी एक्चुअल वैल्यू पाकिस्तान में वापस नहीं आती, कम से कम $500-600 मिलियन कम आते हैं, वो सारे हुंडी हवाले से वापस आते हैं। तो इसका मतलब एक एक्सपोर्ट वैल्यू कम हुई, दूसरे हुंडी हवाले को जो है वो इतना। मोहसिन साहब, ये तो खुद एतराफ़ हो गया कि कितना बड़ा गैप आ रहा है कस्टम्स के निज़ाम में। ये तो आपने सिर्फ एक सेगमेंट या एक सेक्टर की बात सुनी। कितने सारे सेक्टर्स हैं? अगर टोटल एक्सपोर्ट को अगर हम देखा जाए, डबल नहीं तो मैं कहता हूँ 25% भी अगर आप इंक्रीज़ कर दें बग़ैर वॉल्यूम बढ़ाए, आपका रेवेन्यू तकरीबन डबल से थोड़ा कम ही होगा, लेकिन हो जाएगा।
اگر فیئر ویلیو پہ یا ریئل ٹائم ویلیوز کے اوپر اس کو ایکسپورٹ کیا جائے اور وہ ریمیٹنسز آئیں پاکستان میں. اس کے اندر نہ صرف ملک کا نقصان ہے. اچھا اس کی وجوہات ساری جیسے شجاعت صاحب نے کہا کہ FBR کی وجہ سے لوگ ڈر خوف کی وجہ سے پلس بینکنگ سسٹم کے اندر بھی ایشوز ہیں. اب مجھے ایک بات سمپل سی بتائیے کہ آپ ایک مینگو کی کموڈٹی آپ مارکیٹ میں یا کہیں سے بھی آپ پرچیز کر دیں 100-150 روپے کلو آپ کو مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. کیا لنڈن پہنچ کے یہ $2.5 میں پہنچ سکتا ہے؟ حالانکہ فریٹ کا ریٹ ہی اس وقت پہ $3 ہے. آپ ڈاکومنٹ کسٹم کا دیکھیں تو $2.5 میں بن رہا ہوتا ہے. تو یہ کیسے پاسبل ہی نہیں ہے. یہ جو ایگزامنر وہ بیٹھ کے وہ چیک کر رہا ہے کہ یہ $2.5 کی CNF ویلیو لگ رہی ہے, تو اس کو یہ پتا ہے کہ $3.5 کا 100% انڈر انوائسنگ ہے. یہ ہر جگہ پہ ہو رہی ہے. اگر پاکستان کو پورا ریونیو پورا بینکنگ چینل کے تھرو آئے تو ہمارا ایکسپورٹ ڈبل ہو جائے گا. لیکن محسن صاحب سوال تو یہ نا کہ انڈر انوائسنگ اس طرح کے کام کرنے کی ایک ایکسپورٹر کو یا ایک امپورٹر کو آخر ضرورت کیوں پڑ رہی ہوتی ہے؟ کیا وہ مجبور ہے کہ اگر وہ نہ کرے تو پوری انڈسٹری تو کر رہی ہے؟ نہیں, وہ ہمارے یہاں پہ ایک بڑا, یہ میں کہتا ہوں ایکسپورٹرز حضرات سے میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بیوقوفی کرتے ہیں ہم لوگ. اس کی وجہ کیا ہے؟ تھوڑے سے پروفٹ کے لیے اپنے مونگ پھلی دانے جتنے پروفٹ کے لیے ملک کے بہت بڑے نقصان, ملک کو بہت بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں اس کو. وہ اس طرح کہ اگر یہ ایکسپورٹ کریں گے اور لو ویلیو شو کریں گے, نہ صرف ہمارا فائدہ ہوگا بلکہ ان کا امپورٹر ہے وہ بھی فائدہ اٹھائے گا. ان کے امپورٹر کو ڈیوٹیز اسی کی بیس پہ کم لگیں گی. بالکل ٹھیک, یہ ویلیو جب کم ہوگی تو یہ وہ اپنے امپورٹرز کو فائدہ دینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈبل ان کا بینیفٹ ہوتا ہے, امپورٹر کو بھی بینیفٹ ہوتا ہے, یہاں پہ ایکسپورٹر تو نقصان, میرے خیال سے تو یہ نقصان ہی اٹھا رہا ہے. اگر گورنمنٹ کو چاہیے, یہ میں آپ کے توسط سے پروگرام کے توسط سے, کہ یہاں پہ یہ ایکسپورٹرز کو اس چیز کے اوپر راضی کریں, ان کو سافٹ طریقے سے پیار سے سمجھا کے اور انسینٹیفائز کیا جائے. سر کس طرح سے معذرت کے ساتھ کس طریقے سے اگر گورنمنٹ سمجھا سکتی ہے کہ آج کئی سال گزرنے کے باوجود پاکستان کے کسٹم کا محکمہ بہتر نہ ہو سکا, کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آج بھی کنٹینرز کو ڈی اسٹفنگ کرنے کے نام پہ کسٹمز کے اداروں میں جس طریقے سے لوٹ مار مچائی جاتی ہے وہ سب کے سامنے ہے. میرے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ, میں ان سے بالکل ایک بات بتا دوں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ضرور اس بات کی تائید کریں گے کہ پاکستان میں کسٹم کا لا, پاکستانی کسٹم کے رولز بہت اچھے ہیں. اس میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا میں, کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے والے ادارے جو ہیں وہاں پر. شجاع صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا تھا کہ یہ تو ایک ایریا یہ تھا کہ اگر ڈاکومنٹ کر لیا جائے اس کو تو $1 ارب پہ تو آپ آسانی سے پہنچ گئے. دوسرے یہ کہ انسینٹیو کی بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ انڈسٹری ہے جو بہت زیادہ گروتھ مانگ رہی ہے اور اس میں ہے گنجائش بہت زیادہ. دنیا کی بڑی سے بڑی انڈسٹریز جو ہے وہ فشنگ سے ریلیٹڈ ہیں. تو یہاں پر ایک تو یہ کہ یہاں پہ ان کو چاہیے کہ FBR کو اور منسٹری آف کامرس کو اپنا پارٹ ادا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سر معذرت کے ساتھ جس طریقے سے شبیر صاحب فرما رہے ہیں کہ آج تو پاکستان کا امپورٹر یا ایکسپورٹر اس بات سے لا علم ہے کہ اس کو کون سے ڈاکومنٹ چاہیے, کون سے معاملات چاہیے. آپ اتنے سالوں سے جب اگر ایکسپورٹس اور امپورٹس کر رہے ہیں تو آپ کو تو ابھی تک اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کون سے ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو اس کا کیا ریٹ ہے اور کیا نہیں. دیکھیں میں ابھی جو بات کر رہا ہوں نا, ایز اے کنوینر بات کر رہا ہوں فیڈریشن کا. فیڈریشن نمائندہ ہے پاکستان کی, پاکستان کی اکانومی کے لیے بہتری کرنے کے لیے. اور اس وقت جو ٹیم چل رہی ہے پچھلے 2 سال سے وہ بالکل ٹرولی اسی طریقے سے چل رہی ہے جس طرح ہمارا ہائیسٹ لیول کی جو ایگزیکٹیوز ہیں نا وہ سوچ رہے ہیں, اسی طریقے سے فیڈریشن سوچ رہی ہے. ورنہ آج اپنے نقصان کی بات کرنے میں یہاں نہیں بیٹھا ہوتا. مجھ سے فیڈریشن کی بات تو سن کے میں خود حیران ہوں, آپ نے نقصان کو کس طریقے سے. مجھ سے فیڈریشن کی ایک لائلٹی یہ کام کروا رہی ہے. کچھ اس میں وہ ہیں اپنی وہ ہے سجیشنز ہیں کہ کم از کم سی فوڈ انڈسٹری کو جو ہے نا اس کو 0 ریٹڈ کیا جائے. ان کو گروتھ دینے کے لیے کم از کم $2 ارب کی انڈسٹری ہے. اگلے 2 سال میں اگر یہ $2 ارب ہو جائے گی تو پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ ملے گی. ایک چیز. دوسرے یہ کہ کچھ ممالک ہیں جہاں پہ سی فوڈ پاکستان کی بین ہے. میں دوبارہ وہاں آتا ہوں میرین فشیز ڈپارٹمنٹ پہ, MFD پہ, جو کوالٹی کے لیے بیٹھی ہے لیکن وہ اسکرو کر رہی ہے صرف ایکسپورٹر کو, کوالٹی کے علاوہ باقی سارے کام کر رہی ہے. اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. گراس روٹ لیول سے لے کر ہائیسٹ لیول تک, سیکریٹری لیول تک, منسٹر لیول تک اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ایشوز کا ان کو پتہ ہے.
تیسری چیز یہ کہ جتنے کمرشل کونسلرز پاکستان کے ایکسپورٹنگ کنٹریز میں بیٹھے ان کو چاہیے کہ وہاں پہ پاکستان کا ایک اچھا وہ پیش کرے، تاثر پیش کرے، اور جہاں پہ بین لگی ہوئی ہے وہاں کے لیے اس کی بین کھلوائی جائے، جہاں پہ سینکشنز لگی ہوئی ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، 3 سال کے بعد سعودی عرب سے جو ہے پاکستان نے بین ہٹائی ہے، پاکستان سے بین ہٹی ہے سی فوڈ ایکسپورٹس کی، اور اس میں کتنا بڑا ایکسپورٹ ہو رہا ہے پاکستان کا؟ ملینز آف ڈالرز کا ہوتا ہے مہینے کا، اور اس میں بڑی ممالک ہیں، بڑی کنٹریز ہیں جہاں سب سے زیادہ سعودی عرب ہوتا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے سی فوڈ میں صرف فش کھول دیا، شرمپس کو بین لگا دیا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ شرمپس پہ بین لگی تھی، اس شرمپس پہ بین لگی تھی کہ جو کہ پرائیویٹلی فارم پہ جو ہوتے ہیں، اوشین کیچ پہ نہیں تھی۔ اوشین کیچ جو ہے وہ تو آف کورس وہی سمندر ہے جو ساتھ بیلٹ چل رہی ہے، وہیں پہ ایکسپورٹ ہوتی ہے ایک ہی سمندر سے، لیکن پاکستانی شرمپس جو ہے نا وہ اٹ از جسٹ پیرالل ٹو دا ایکسپورٹ آف فش، اتنی بڑی ایکسپورٹ ہے شرمپس کی۔ اس پہ بین سعودی عرب نے ابھی نہیں کھولی، سی فوڈ فش پہ کھول دی ہے، اس پہ نہیں کھولی، ایک یہ چیز ہو گئی۔ اس کے علاوہ تھائی لینڈ نے کوئی بین لگا دیا، یورپ میں ہم کر نہیں سکتے، ایکسپورٹ نہیں کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتے؟ بین لگی ہوئی ہے، کوالٹیز کے ایشو ہے۔ میں نے آپ سے کیا کہا کہ اگر ڈپارٹمنٹ صحیح کام کر رہے ہیں، میں دوبارہ وہاں آتا ہوں فیئر ویلیو پہ، ایف بی آر نے وہ ویلیو کسٹم کو کیوں دی ہے کہ 1500 یا 1600 یا 2000، ایک ٹائیگر پرانس ہوتا ہے وہ $6 میں جاتا ہے، جبکہ وہ خریدا جاتا ہے 2500 3000 کا۔ ایک پومفریٹ ہے 4000 روپے کلو میں خریدی جاتی ہے، وہ $5 میں کیسے چلی جاتی ہے؟ اگر وہ 4000 کی فیئر ویلیو سے جاتی ہے تو اس پہ پیسے 4000 آنے چاہیے، تو آپ کی ایکسپورٹ بغیر کچھ کیے $1 ارب تو کراس کر گئی۔ اور دوسرے، اگر آپ یہ چیزیں کریں کہ جہاں پہ بین لگی ہے ان کو ہٹائیں، ان کو انسینٹیفائز کریں کہ زیرو ریٹڈ پہ لے کر آئیں، یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں۔ اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے وہ ادارے جو پاکستان کی معیشت سنبھالنے کا کام کر رہے ہیں وہ الرٹ نہیں ہیں، ان کو صحیح خبر نہیں ہے۔ الرٹ کریں گے نا شبیر صاحب، آپ بتائیں نا، جب امپورٹر تیار ہیں، ایکسپورٹرز تیار ہیں، اپنے پاکٹس نکال کے حکومت کی جیب بھرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ کسٹمز کا جو ادارہ ہے ہمارا تو نہیں ٹھیک ہو پا رہا۔ آپ نے اتنا زبردست پاکستان سنگل ونڈو آپریشنز کا ایک بھرپور تجاویز دیں، اگین یہ تجاویز دیکھنے کے باوجود اگر کام اس رفتار سے ہوگا تو کام کس طرح سے بنے گا؟ اگلے امپلیمنٹیشن تو حکومت بدل چکی ہوگی۔ بصد احترام ہمارے کولیگ ہیں شجاعت علی صاحب، یہ جو بات پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں بالکل درست کر رہے ہیں۔ اس میں کسٹمز کا کہاں پہ رول انیشلی آتا ہے؟ ڈکلیریشن جو کرتا ہے وہ ڈکلیریشن کرنے والا کرتا ہے، وہ چاہے تو خود صحیح کرے، اگر کسی میں کوئی غلطی کر رہا ہے اور وہ خود کر رہا ہے، ہاں کسٹمز کا رول چیکنگ کا ہے، کسٹم کا رول انفورسمنٹ کا ہے۔ اس کے لیے اس سے زیادہ آسان طریقہ ایک تجویز بھائی نے دی کہ جناب کہ اس کو انسینٹیوائز کیا جائے۔ اس کا سب سے آسان سمپل فارمولا ہے کہ اس پروڈکٹ کے اوپر جو ایکسپورٹ کی جا رہی ہے اس کے اوپر 5% ڈپورٹ، آخر اس کی وجوہات کو تعین کیا جائے، انسٹیڈ یہ چیز پوائنٹ آؤٹ ہونے سے کہ جناب کہ کوئی چیز میں اگر کمی ہے اور اس کے اندر پھر وہ کوئی ادارے آئیں اور پھر وہ ہراسمنٹ کی طرف چیز جائے، انسٹیڈ اس کا سلوشن دیکھنا چاہیے کہ ایکچولی یہ پرابلم کہاں پہ ہے اور اس کی ریکٹیفیکیشن کیا بنتی ہے۔ اور اس کی ریکٹیفیکیشن یہ بنتی ہے کہ کچھ ٹیکسز جو کہ امپورٹ کے ٹائم پہ جتنے ڈالر پاکستان میں ایکسپورٹر لاتا ہے اس کو وہ ڈالر کا ریٹ امپورٹ کی بجائے ایکسپورٹ کا ملتا ہے، بائنگ کا ریٹ ملے۔ دوسرا اس کو نیگیٹیولی نقصان یہ ہوتا ہے، جو ایکسپورٹر کو نقصان ہوتا ہے، اس کے امپورٹ کے اوپر اس کو مطلب ڈالرز آنے کے اوپر بینک میں ریمیٹنس آتی ہے، اس کے اوپر اس کے پیسے ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ایکچوئل ویلیو سے ان کو نقصان ہوتا ہے، تو وہ جو نقصانات ہیں اس کو انسینٹیوائز کریں گے تو کسی ادارے کی تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں رہے گی اور آٹومیٹکلی یہ ایکسپورٹ گرو کر جائے گی۔ لیکن ہمارے کو انفورسمنٹ کو پالیسیز کے تحت بہتر کرنا ہے، انسٹیڈ کہ ہم کسی چیز کو اس کو پش آن کر کے کریں۔ میں اس کا حامی ہوں کہ جناب والا کہ اس کے اندر ایک ریبیٹ کا عنصر ہو، آئی ٹی میں ریبیٹ دی جائے، کیونکہ یہ بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو اسٹیٹ بینک کے اندر پرابلمس دے رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک ریمیٹنس آؤٹ ورڈ بھیجنے میں بہت پرابلم دیتا ہے ہمارے آئی ٹی کے فیلڈ کو اور اس طرح دوسرے ایکسپورٹ اورینٹڈ چیزوں کو، لیکن یہ سب سیمپلز ان کو بھیجنے پڑتے ہیں، دوسرے اور ہنڈرنس آتی ہیں، وہ چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو چیز ایک تاثر ہے کہ جناب کہ یہ ہر چیز ایک ہی ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے سلو ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگین میں یہی بات بتا رہا ہوں
کہ کوئی نیو کمر آتا ہے کلیکٹیو ایفرٹس کی ضرورت جی کلیکٹیو ایفرٹ کی. جیسے ہمارے شجاعت علی صاحب نے بیان کیا کہ اس کے اندر ایک پرابلم یہ ہے کہ جی ڈپارٹمنٹس کے اندر اب یہ تو ماشاءاللہ ایکسپرٹ آدمی ہے اپنی فیلڈ کے اور اپنے بہت ان کی ایکسپرٹیز موجود ہے, ویئرز کوئی نیو کمر آنا چاہے, کوئی نیو انٹرنٹ ہو یا کوئی اور چیز ہے, اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے کیا چاہیے؟ اب پاکستان سنگل ونڈو ایک ایسی چیز ہے کہ جو آنے سے پہلے تمام چیزوں کی پہلے سے اطلاع دے دے گا کہ آپ کو اس کام کے لیے اتنے ٹیکسز لگیں گے امپورٹ میں یا ایکسپورٹ میں, یا یہ فیسیلیٹیشن ہے اور یہ ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹ ہے اور اس پروسیجر سے ہوگا. اور اگر کوئی ڈپارٹمنٹ کوئی ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے جس میں مختلف ڈپارٹمنٹس اپنے معیار کے مطابق کام نہ کریں, تو وہ کم سے کم ریکارڈ پہ ضرور آئے گا, اس کا ڈیول ٹائم ریکارڈ پہ آئے گا. مختلف اداروں کا, جیسے اوگرا کی اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے اس کی پرمیشن میں, یا کوئی اور دوسرے اداروں کی آتی ہے, تو وہ ریکارڈ پہ حصہ ضرور بن جائے گا, اور جو حساب لینے والے لوگ ہیں وہ اس کو پھر ضرور اس پہ چیک اینڈ بیلنس کر سکیں گے. ریکارڈ پہ ضرور آئے گا, اور ریکارڈ پہ لانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان میں سسٹم کو آٹومیٹ کیا جائے. پاکستان میں جس وقت جو نظام رائج ہے وہ یقینی طور پہ کافی حد تک فرسودہ ہو چکا ہے, اور اس کے لیے ضروری ایک نیا نظام لایا جائے, پاکستان سنگل ونڈو جیسا نظام جو کہ پوری طریقے سے آٹومیٹڈ ہو, اس میں ٹرانسپیرنسی کا عنصر کافی حد تک نمایاں ہو. خاص کر کے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے انفارمیشن شیئرنگ. انفارمیشن شیئرنگ جو ہو رہی ہو وہ ہر سطح پہ ایکولی ہونی چاہیے تاکہ تمام تر لوگوں کو اس سے ایکول بینیفٹ حاصل ہو سکے. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ جوائن کریں گے ناصر خان صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں FPCCI کے. ان سے جانیں گے کہ یہ پاکستان میں جو سنگل ونڈو آپریشنز کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں, کیا یہ کبھی حقیقت بھی ہو سکے گی یا محض یہ ایک خواب ہے جس کی تعبیر ہونا مشکل ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ڈیبیٹ جاری ہو چکی ہے. پاکستان میں جس طریقے سے بجٹ کے حوالے سے کافی زیادہ بات ہوئی ہے, اور اب بات ہے کہ اس بجٹ کے جو اہداف ہیں اس کو کس طریقے سے پورا کیا جائے. وہ طریقہ آج پاکستان کی عوام کے سامنے ہم پریزنٹ کر رہے ہیں, اور وہ طریقہ یہی ہے کہ وہ جو ایوینیوز ہیں جہاں پہ ٹیکس کلیکشن بہت آسانی سے کی جا سکتی ہے, بہت ایزیلی کی جا سکتی ہے, اور وہ پیسہ پاکستان کی انڈاکومنٹڈ اکانومی کا حصہ بن رہا ہے, اس نظام کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. سنگل ونڈو آپریشنز کی بات ہو رہی ہے, اور اس لیے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ناصر خان صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں FPCCI کے, اور ان سے ذرا بات کریں گے کہ یہ جو پاکستان ونڈو آپریشنز کا جو معاملہ ہے یہ آخر سچ ہوگا یا محض یہ خواب رہے گا. ناصر صاحب ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ محمد صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا. پہلے تو ہم اس پہ جائیں کہ ایشو کیا ہے, ہمارا کور ایشو کیا ہے. ہمارے ٹیکسز, یہ مسئلے مسائل تو ہمیں بھی پتہ ہے, اور آپ نے اپنے جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے بھی کئی دفعہ مافیا کا ذکر کیا. تو مافیا اصل میں ہے کیا, مافیا کس طرح سے کام کر رہا ہے؟ تو ہمیں اس سوال کا جواب دینا چاہیے کہ ایشو کہاں پہ آ رہا ہے. ایشو ہمارے حساب سے پالیسی میکنگ ہوتی ہے سب سے پہلے, کہ ہم نے پالیسی کیا بنانی ہے ایک ملک کو چلانے کے لیے یا ایک گھر کو چلانے کے لیے. اب پالیسی میکنگ میں جو ہے وہاں پہ بھی مافیا کا کردار ہے. اب عمران خان صاحب ہیں, وزیر اعظم صاحب ہیں ہمارے, لیکن وہ تو ایک کرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں, تو لازمی بات ہے انہیں مجبوراً ایسے لوگ چاہیے جو ٹیکنیکل لوگ ہوں, جن کو ان چیزوں کی سمجھ آتی ہو. لیکن انفارچونیٹلی وہی مافیا جو ہے وہ پھر وہاں پہنچ جاتی ہے اور وہ اپنے حساب سے پالیسیاں بنا کے دے دیتے ہیں. اب پالیسی یہ ہوتی ہے کہ اب پالیسی سٹیج اچھی بن گئی, صحیح بن گئی, خراب بن گئی, وہ الگ ایشو ہے. دوسرا سٹیج آ رہا ہے کہ پالیسی میکنگ میں FBR کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے, پہلی بات یہ. اور جب پالیسی بنے تو وہ اکراس دی بورڈ, وہ اس کے جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ سب کو ملیں, صرف اشرفیہ کو نہ ملیں. جو یہاں پہ ٹیکس کی کلیکشن کم ہو رہی ہے, دوسری ہے ان امپلائمنٹ زیادہ ہو رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ SME سیکٹر کو یہاں پہ بالکل نگلیکٹ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, امپلائمنٹ جو ہے وہ SME دیتی ہے. جو بڑی انڈسٹریاں ہیں, اب بینکس ہیں جتنے بھی پاکستان میں ابھی تک ایکسپورٹ ری فائنانس ہے, میں خود 25 سال سے ایکسپورٹر ہوں, اور مجھے اس دفعہ ایکسپورٹ ری فائنانس کوئی 3 سال بعد مجھے ملا, 3 سال بعد مجھے اس کا وہ ملا, اور میں نے دوبارہ اپلائی کیا ہے. ابھی بھی 6 مہینے ہو گئے, مجھے اس کی جو ایکسٹینشن ابھی تک نہیں ملی. تو FBR کا بیسیکلی کام یہ ہے کہ وہ جو پالیسی وہاں پہ اوپر بنے اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرائے.
اب امپلیمنٹ سٹیج میں بھی وہاں پہ یہ پہلے مسئلے ہمارے آ رہے تھے کہ سارے کام جو ہے وہ فائلوں کے تھرو ہو رہے تھے. پھر ایک نیا نظام آیا, وی باک کا نظام آیا, تو ہم اس پہ کافی خوش ہوئے. آٹومیٹڈ نظام تھا, لیکن اس میں بھی ہیومن جو انٹرفیرنس ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے. ابھی تک بھی آپ کے بیک ڈور پہ فائلیں چل رہی ہیں. اگر وہ فائل جو ہے نا اس کے جو ہے نا پہیے لگ جائیں تو وہ آٹومیٹڈ چلتے ہیں سسٹم, ورنہ نہیں چلتے ہیں. جو پاکستان سنگل ونڈو ہے وہ بھی نظام اچھا ہے, کیونکہ نظام جو بھی آتا ہے باہر سے وہ صحیح ہوتے ہیں. وی باک بھی تھا, آج یہ بھی آ رہا ہے, لیکن اس کو چلانے کے لیے اس کے لیے ہم یہ تجاویز دیتے ہیں کہ اس کا بالکل آٹومیٹڈ ہونا چاہیے, اس کا ایف بی آر کے ساتھ کوئی لنک ہی نہیں ہونا چاہیے. وہاں پہ جب آٹومیٹڈ کا مطلب ہی یہی ہو گیا کہ جی آپ نے اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر دی, باقی وہ روبوٹ کے آپ سمجھیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ آپ کی چیزیں پوری ہوگی تو آپ کا جو ہے نا کلیئر ہو جائے. لیکن آج بھی بیک ڈور پہ فائلیں چل رہی ہیں, اور وی باک جب نہیں چل رہا تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ سنگل ونڈو بھی چل جائے گا. میں یہی بات, میرا بھی عرض یہی ہے کہ جتنی کوشش سنگل ونڈو کو لانے کی جا رہی ہے, جتنی محنت کی جا رہی ہے, اب اگر یہ نظام بھی فیل ہو جاتا تو آخر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس کا یہی ہے کہ آپ اس میں ہیومن جو انٹرفیرنس ہے اس نظام سے, چاہے وہ وی باک ہو چاہے یہ نیا نظام ہو, ہیومن انٹرفیرنس جب تک اس سے ختم نہیں ہوگی کوئی نظام اس طریقے سے نہیں چلے گا. محسن صاحب, ہیومن انٹرفیرنس کس سے ختم کر سکتے ہیں اب ہم؟ جی, اس کا جو سب سے بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا بھر میں ایک پاکستان میں بھی سسٹم رائج ہے امپورٹ ٹریڈ پرائز کا. ہر کموڈٹی کی ایک ٹریڈ پرائز اسیس کر دی جاتی ہے اور وہ آپ کے سسٹم میں موجود ہو. مطلب ایک سمپل سی بات ہے کہ یہ مگ جو میرے سامنے پڑا ہے اس کی ویلیو کسٹم آفیسر بھی اور کوئی بھی ایسیس کر سکتا ہے کہ یہ 300 روپے یا 200 روپے کا ہوگا. اگر یہ 20 روپے میں جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی مجھے روکنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس کی ویلیو ایک لسٹ کے اندر کمپیوٹرائز ہوگی, آٹومیٹیکلی وہ اس ویلیو سے زیادہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا. فار ایگزامپل, اگر کوئی کسٹم آفیسر ڈالتا ہے کہ 20 روپے کا یہ مگ ایکسپورٹ ہو رہا ہے 2000 مگ, اور وہ سائن کر دیتا ہے, لیکن کمپیوٹر میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یار اس کی ویلیو کم از کم 200 روپے تو ہوگی. سر لیکن اس مگ کے اندر آپ کو یاد ہو ماضی میں کچھ عرصہ پہلے ایک کیس سامنے آیا تھا کمپیوٹر سی پی یوز کے اندر جہاں آئی فونز ایکسپورٹ کیے جا رہے تھے. یہ بھی پاکستان کا نظام ہے. پاکستان میں بڑی بڑی موبائل امپورٹ کمپنیاں, موبائل کے برانڈز بند ہو گئے کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے اسی کسٹم کے نظام سے موبائلز پاکستان میں منگوائے, اب ان کاسٹ پہ بیچنا تقریباً ناممکن ہو چکا کیونکہ وہی چینل ختم ہو چکا. اب کس طریقے سے اس کو بہتر بنائیں, کیونکہ اگر یہ نظام کی بات کرتے ہیں, کوئی اگلا نظام لاتے ہیں, وہ لیکیجز لنکیجز اس میں رہیں گے اور یہ ہیومن انٹرفیرنس رہے گی. وہ بالکل رہیں گی, لیکن اگر ایک ایگزامپل کو لے کے ہم اگر اس پہ آگے نہ بڑھیں پھر آگے ہم نہیں بڑھ سکتے, ہم گرو نہیں کر سکتے. گروتھ اسی طرح ہوگی. محمد صاحب, اس کا وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک علاج بتایا تھا, وہ میں نے سنا تھا کہ سزا اور جزا. ہمارے یہاں پہ میں خود ایک انڈسٹریلسٹ بھی ہوں, امپورٹر بھی ہوں, ایکسپورٹر بھی ہوں. انفارچونیٹلی ہمیں چور کہا جاتا ہے اور کھلے عام کہا جاتا ہے ان کی طرف سے, لیکن ثابت یہ آج تک انہوں نے نہیں کیا. تو جب تک سزا جزا نہیں ہو, اگر آپ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں اور آپ اس کو پروف نہیں کر پاتے ہیں تو اس کا جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی, ہمارے ہاں تو لوگ قتل کر کے بھی باہر پھرتے رہتے ہیں اور آپ کے سامنے ایسی مثالیں ہیں. یہ کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے. اب اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو جو پولیٹیکل ول بھی ہونی چاہیے. اگر پولیٹیکل ول ہے اور اگر ہم اس چیز پہ تیار ہیں کہ جی اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو سزا و جزا ہونی چاہیے, اور وہ بھی سپیڈی, تب جا کے یہ سسٹم چلیں گے, بالکل چلیں گے. جس طرح کے ناصر صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو کافی حد تک مایوس نظر آتے ہیں اس سسٹم کے حوالے سے. اور آپ کی اگر میں پریزنٹیشن کا حوالہ دے دوں, عوام بھی دیکھ سکتے ہیں اس اسکرین پہ, کہ آپ اس سسٹم کے حوالے سے جو تخمینہ لگا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹائم ہے اور جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, خاص طور پہ جہاں امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کا نمبر ہیں, اس میں میسو گیپ نظر آتا ہے. اور آپ نے جو 3 ملکوں کا جو کمپیریزن دیا ہے, پاکستان, انڈیا اور کوریا, اگر ہم ایکسپورٹس کے حوالے سے دیکھیں تو 14 گھنٹے لگتے ہیں کوریا میں کلیئرنس کے لیے, جبکہ 64 گھنٹے لگتے ہیں انڈیا میں کلیئرنس کے لیے, اور پاکستان میں کلیئرنس کے لیے تقریباً 113 گھنٹے آپ کے حساب سے یہ بنتے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ کوریا میں اگر آپ امپورٹ کی بات کریں تو 2 گھنٹے میں امپورٹ کا مال کلیئر ہو سکتا ہے, جبکہ انڈیا میں تقریباً 85 گھنٹے اور پاکستان میں 212 گھنٹے.
یہ جو گیپ ہے اور پھر جو کاسٹ کا جو گیپ ہے وہ اس سے کئی زیادہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. تو یہ کس طریقے سے آپ تو جو امید لے کے آ رہے ہیں جو سنگل ونڈو کی, اگر پاکستان کے بڑے امپورٹر ایکسپورٹر اس بات کو ابھی سے شاید کہہ دیں کہ مشکل ہے اس کا چلنا, تو کیسے ہوگا؟ بالکل جناب, ہمارے جب ایک ویبینار ہوا تھا لاسٹ ویک, اور اس ویبینار کے اندر یہی سوالات پیش کیے گئے تھے, یہ پریزنٹیشن جب ہمیں پیش کی گئی تھی تو اس وقت ہم یہی اس چیز سے بہت خوش ہوئے یہ دیکھ کے کہ جناب یہ ایک ریولوشنری ایک چیز آ رہی ہے اور پاکستان میں لانچ ہو رہی ہے. تو یہ اپریہنشنز تو یہ ہمیشہ سے رہی ہیں اور لوگوں کو خوف بھی رہا ہے کہ کیا اس ٹرو اسپرٹ میں ہوگا یا نہیں ہوگا. جیسا کہ ناصر خان صاحب نے کہا کہ وہ کہ اس کا ہیومن انٹریکشن کم ہونا چاہیے اور وہ آٹومیٹڈ ہونا چاہیے, جو کہ ہمیں اس میں بتایا گیا ہے پاکستان سنگل ونڈو کے اندر کہ مختلف چیزوں کے نظام کے اندر یہ RMS بیسڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور جب RMS بیسڈ ہو جائے گا تو کچھ ریکوائرمنٹس جو کہ PSQC کی ہیں یا ڈریپ کی ہیں, اور اگر کوئی سرٹیفائڈ کمپنیوں کے مال آ رہے ہیں تو ان کو ریپیٹڈلی کوئی ایکسپلوئٹ نہیں کرے گا. اور اگر اس طرح سے امپلیمنٹ ہوتا ہے تو ہم بڑی اچھی امید رکھ سکتے ہیں. ہم آگے پازیٹیو دیکھنا چاہتے ہیں, اپروچ پازیٹیو ہونی چاہیے, اور ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ جب ڈیول ٹائم کم ہوئے گا, ڈفرینٹ چیزوں کی وجہ سے وہ کم ہوئے گا, ریکوائرمنٹس کو ایز اپ ہوئیں گی تو ہمارا ملک ایز آف ڈوئنگ بزنس میں جائے گا, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوئے گی, اور جب کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوئے گی تو ایونچولی اس کا عوام پہ اثر پڑے گا, ڈائریکٹ مہنگائی پہ اثر پڑتا ہے. ایچ کنٹینر اگر $416 اگر پاکستان کی کاسٹ ہے اور اب مہنگے ممالک میں $216 کی کاسٹ ہے, تو وہ بڑا فرق ہے کوریا کے اندر, جیسا کہ ابھی آپ نے پریزنٹیشن میں شیئر کیا. اور اسی طرح یہ کیوں فرق ہے, اور اس سے الٹی چیز سستی ہوگی, حالانکہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی کہ یہ ماڈرنائز کنٹریز جو ہیں وہ مہنگے ہوں گے, اور پریکٹیکلی یہاں پہ سچویشن ڈفرینٹ ہونے کی امید ہے. تو ہمیں اس میں آپٹمسٹک رہنا چاہیے. یس, ہمیں اپنی ہوپس اتنی ہائی نہیں رکھنی چاہیے کہ کس طرح یہ رزلٹ کرتا ہے, لیکن یہاں پہ ایک چیز ریکارڈ کے لیے میں شیئر کرنا چاہوں گا, اور یہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ یہ جو سنگل ونڈو کا نظام ہے وہ ایشو ایکچولی جو کیا ہے پاکستان سنگل ونڈو ایک پرائیویٹ کمپنی کے تحت کر رہے ہیں, اور اس پرائیویٹ کمپنی کے اندر انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کے پہلی دفعہ پالیسی میکنگ میں کچھ لوگ انڈکٹ کیے ہیں, اور 2 افراد پاکستان میں سے لیے گئے ہیں. ایک FPCCI کے ریپریزنٹیٹیو ہیں اور ایک پاکستان اس کے ہیں بزنس کونسل کے. تو یہ پاکستان بزنس کونسل اور FPCCI کے جب 2 نمائندے لیے گئے ہیں تو اس سے ہمارا انپٹ بھی جائے گا اور ہماری کنسرنز بھی جائیں گی اور ہماری چیزوں کو ایڈریس بھی کیا جائے گا. اگر میں آپ سے سوال پوچھوں جو موجودہ سسٹم وی باک کا ہے, اس سسٹم میں اور اس سسٹم میں کتنا بڑا ڈفرینس آ سکتا ہے؟ وی باک کا تو سسٹم میرا خیال ہے اپنے جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہے گا. یہ تمام مختلف پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ اس کے ساتھ انٹرفیس ہونے والے ہیں. اب جیسے ٹرمینل آپریٹرز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ٹوٹلی انٹیگریٹ ہو جائیں گے. جو ہمارے پاس افغان پہ بارڈرز ہیں یا ادر ہمارے چائنا خنجراب بارڈر ہے, یہ سب انٹرفیس ہو جائے گا. ہماری کوئی ایکسپورٹس جو کہ افغانستان ہونی ہے اور امپورٹ پاکستان میں کراچی پہ ہوئی ہیں وہ سارے آپس میں انٹر کنیکٹ ہو جائیں گے. جتنا بھی اس کے ٹرانسپورٹیشن ہے وہ آپس میں انٹر کنیکٹ ہو جائے گی. جو چائنا سے اگر کنٹینر نکلے گا اور وہ وہاں سے نکلنے کے بعد شپنگ کمپنی کے پاس آئے گا اور BLs ہے جو پریزنٹیشن میں ہمیں پیش کیا گیا ہے, تو وہ سارا کا سارا اس وقت ریئل ٹائم میں ہمارے لیے ویزیبل ہوگا. سنگل ٹائم ڈکلیریشن انفارمیشن جو پریزنٹیشن انہوں نے دی ہے اس کے مطابق پیش کی جائے گی. اور اگر اس اسپرٹ میں یہ چیز ہو گئی اور اگر اس کا 50% بھی ہو گئی اور ہیومن انٹریکشن بھی کم ہوا مختلف اداروں کا, تو ہماری ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان کم از کم 10 سے 12 درجے ضرور ترقی کر جائے گا. ڈو یو وی سی کہ آنے والے دنوں میں اسیسمنٹس, ویلیویشن اور انڈر انویسٹنگ کے معاملات میں فرق آ سکے گا؟ جس طرح FATF کے معاملات اس وقت کرنٹلی چل رہے ہیں اور حکومت نے جس طرح کمپلائنس کی ہے, تو ہمیں یہ اپیرنٹلی کلیئر لگتا ہے کہ سونر اور لیٹر یہ چیزیں ممکن نہیں رہیں گی, کہ کیونکہ بینکنگ چینلز کے بغیر جو کہ ریسیپینٹ بینک ہے اور بھیجنے والا بینک ہے, ریسیونگ بینک ہے, دونوں طرف سے وہ دونوں بینکس جو ہوں گے وہ آپس میں نہیں ہوں گے. اگر کوئی ادر چینلز بھی یوز کرتا ہے سونر اور لیٹر. But in near future I think there is again a very big loophole. کیونکہ اگر کوئی پیمنٹ ٹرانزیکشن بائی ادر مینس کر رہا ہے تو اس کو تو آپ نہیں چینلائز کر سکتے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اب اس وقت ریئل ٹائم میں بہت ساری چیزیں ریئل ٹائم میں آ گئی ہیں, اور FATF کی ریگولیشن کے مطابق پریویسلی فرام لاسٹ 1 to 2 years بہت سختیاں ہو گئی ہیں, اور اب یہ چیزیں ممکنات میں کمی آ گئی. محسن صاحب, اگر میں آپ سے پوچھوں, ڈو یو تھنک دس سسٹم از گوئنگ ٹو سکسیڈ اینی وے ان پاکستان؟ Inshallah, we are hopeful. Inshallah, this system is going to succeed, and this system is going to be a very successful system if it is implemented
with its core thoughts جو ہم نے سوچا ہے اس حساب سے, یا جو بنانے والے ہیں جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اگر تو یہ کیا گیا. میں پھر ایک بات کہوں گا کہ جیسا ہمارے ناصر صاحب نے بھی کہا کہ لیس ہیومن انٹرفیئرنس ان دا سسٹم, اینڈ جو ویلیویشنز ہیں نا that has to come from a committee which includes, committee should include the exporters, importers, and یہ جب ویلیویشن کر کے دیں گے, ایک سجیشن دیں گے, دنیا بھر میں امپورٹ ریٹ پرائز, ایکسپورٹ ریٹ پرائز کی لسٹیں ہوتی ہیں, کسٹم میں فیڈ ہوتی ہیں. ایکسیس آف انفارمیشن کتنا امپورٹنٹ فیڈ ہوتی ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سسٹم سے ہمیں بہتر ملے گا. بالکل ملے گا سر, بالکل ملے گا. ہمیں انفارمیشن بھی ملے گی. ہم وہاں پہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے دیکھ سکیں گے اس کے اندر کہ ہم کہاں پاکستان بھیجنا چاہ رہے ہیں, تو ہمیں کیا ڈاکومنٹری ریکوائرمنٹ ہے, کیا ریٹ آف ڈیوٹی ہوگی, کیا ٹیکسز لگیں گے, اور تھوڑا سا اور ڈگ کریں گے تو بہت ساری چیزیں انفارمیشن ہم اس سے. اور بینگ این ایکسپورٹر, اف آئی آسک یو کہ اگر پاکستان میں ایک ایکسپورٹر یا ایک امپورٹر اس سسٹم سے اگر مدد لینا چاہے تو کیا اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, اس کی ٹائم آف ڈوئنگ بزنس میں فرق پڑے گا؟ ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا. وہ کس حد تک؟ وہ اس حد تک کہ دیکھیں, فار ایگزامپل ایک نیا ایکسپورٹر ہے, آنا چاہتا ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے, تو اس کو ڈیوٹی اسسمنٹ کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹری ریکوائرمنٹ ہے, اس کے لیے مختلف جگہوں پہ, ایون کمپیوٹرائزیشن ہونے کے بعد بھی گوگل پہ, اور آپ کو پتہ ہے گوگل پہ بہت ساری چیزیں حقیقت سے الگ بھی ہوتی ہیں, مطلب غلط بھی ہوتی ہیں. غلط انفارمیشن کی وجہ سے لوگ غلط جگہ پہ چلے جاتے ہیں, غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں. اگر یہ رائٹ پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے ایکسپورٹر کو اور امپورٹر کو, تو اس سے بہتر سسٹم کوئی نہیں ہوگا فار امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ انٹو پاکستان, آؤٹ آف پاکستان. لیکن آپ کی جو ساری بات اس میں ایک بڑا اف ہے, ہیومن انٹریکشن. ہیومن انٹریکشن ویری امپورٹنٹ. سمپل مثال بتاؤں, میں ایک سوال مکمل کر لوں پھر آپ ضرور جواب دیجیے گا. ہیومن انٹریکشن اتنا بڑا, اتنی بڑی لابی, کیا یہ ہیومن انٹریکشن کم ہونا آپ کو ممکن لگ رہا ہے؟ ممکن تو ہے اگر ول ہو, وہی میں نے کہا اگر ول ہو ہماری, جب تک ول ہوگی تب تک حکومت تبدیل ہو جائے. بالکل. ایک چھوٹی سی مثال ہے آپ کو وی باک کی سمجھا دوں. میں ایکسپورٹر بھی ہوں. اب وی باک سے پہلے ہم لوگ مینول جمع کراتے تھے فائلیں. اب وی باک کے تھرو ہم گھر پہ بیٹھے ہم اپنی جو ایکسپورٹ کی ہے جی ڈی آئی بھی فائل کریں, اور ایکسپورٹ کی جو ہمیں چاہیے ایکسپورٹ کی ڈی ٹی آر جب ہم جاتے ہیں لینے, تو وہ بھی ہم آن لائن کرتے ہیں. اور اس میں ہمیں ایک چیز کہا جاتا ہے کہ 15 دن میں یہ جو ہے سسٹم یہ ہمیں ڈی ٹی آر الاؤ کرے گا. لیکن میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میری ایسی بھی ڈی ٹی آر پڑی ہیں جو 1.5 سال ہو گئے ہیں. کیوں پڑی ہیں؟ ہیومن انٹرفیئرنس. اب جو سسٹم میں انہوں نے جو ڈاکومنٹ مانگے ہیں, جو چیزیں وہ ساری پوری ہیں. کراچی ٹرانسپورٹیشن کی بس یاد آ گئی جو 1.5 سال سے اس وقت پورٹ پہ کھڑی ہیں, جو عوام تک اب تک نہیں پہنچی. بالکل. اور جب تک کہ یہ ہیومن انٹرفیئرنس کم نہ ہو, اور سزا اور جزا, جب میں اگین یہ کہتا ہوں سزا اور جزا ہوگی تو اگر 15 دن میں, دونوں پہ ہے. اگر 15 دن گورنمنٹ کہہ رہی ہے یا آپ کا سسٹم کہہ رہا ہے کہ جی 15 دن میں آپ نے اس کو یہ الاؤ کرنا ہے یا ویلڈ ریزن دینا ہے, آپ اگر مجھے سال بعد بھی ویلڈ ریزن نہیں دے رہے ہیں اور الاؤ بھی نہیں کیا, تو اس آفیسر, جس آفیسر کے پاس ہے, تو اس کو کیا سزا اور جزا ہے اس کی, یہ جب تک طے نہیں ہوگی اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگی سزا پہ, تو میرے خیال میں یہ سسٹم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. ناصر صاحب, عام طور پہ پاکستان کا امپورٹر ہو یا ایکسپورٹر اس بات سے گھبراتا ہے کہ اس کا کنٹینر نہ کھل جائے. ہر امپورٹر ایکسپورٹر اس بات سے گھبراتا ہے کیونکہ وہ وہاں خود موجود ہوتا نہیں ہے, اور اس کی غیر موجودگی میں یا اس کے کسٹم ایجنٹ کی موجودگی میں اس کنٹینر کے ساتھ جو بھی کیا جائے اس کے لیے وہ کسی بھی طور پہ بلیک میل ہو جاتا ہے, اور کسی بھی حد تک اس کو کمپرومائز. بالکل. یہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ہماری ایکسپورٹ کنسائنمنٹ جاتی ہے, تو ہمیں راستے میں کئی ایجنسیوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں صرف اس چیز کے کہ جی اگر ہم اس مال کو اتارنا چاہتے ہیں, ہم چیک کرنا چاہتے ہیں. اب اس مال کو اتارنے میں, چڑھانے میں اس کا جو ڈیمیج آئے گا اس میں کم سے کم ہمیں 25 سے 30 ہزار روپے کی کاسٹ آتی ہے, اور یہ مانگتے ہیں 5,000. اب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ 5,000 دے دو یا گاڑی خالی کر دو, ہمارا ٹائم ضائع کرتے ہیں. فائنل کمنٹ دے دیں. سسٹمز پاکستان میں اس سے پہلے بھی رائج ہوئے ہیں, لیکن سسٹمز کو پنپنے نہیں دیا گیا پاکستان میں. بینگ آ سپروائزر, بینگ آ ویری کین پرسن, جو اس سسٹم کو لانے کے لیے بڑی دن رات محنت لگی آپ لوگوں کی. آئی ایکسپیکٹ کہ یہ سسٹم آ جائے پاکستان میں, پاکستان کے کسٹم کے نظام کو بہتر بنا دیا جائے. نہ صرف اس سسٹم کو رائج کرنا ایک مشکل مرحلہ ہوگا بٹ اس کو ٹائملی اپ گریڈ اور بہتر بنانا ایک بڑا فیز ہوگا جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی. کیا آپ لوگ کے پاس یہ فریم ورک موجود ہے ابھی؟
बिल्कुल, हमारे पास फ्रेमवर्क भी मौजूद है और इसमें बहुत अच्छा रहेगा उस तरह से कि हम इसको पहले तो बहुत पॉजिटिव देखते हैं, और हम इसको पॉजिटिव देखने के साथ साथ, क्योंकि ये इनिशियली पहले फेज़ में स्टेट बैंक इसको रेगुलेट करेगा और इसको पाकिस्तान सिंगल विंडो में अटैच हो रहा है, और ये नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ जी सर, ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे है, और जब हो जाएगा तो ग्रेजुअली हमें जो प्रेजेंटेशन पेश की गई है उसमें बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये 80% के करीब ये इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। इट विल बी कंप्लीटेड इन 2023। तो हम होपफुल होने में हम ऑप्टिमिस्टिक देखते हैं, पाकिस्तान को राइज करता देखते हैं, और हम पॉजिटिव नोट पे जाना चाहते हैं, इंस्टेड के हम चीज़ को पेसिमिस्टिक के लिए देखें। हमारे लिए जो है ना कि इसको बेहतरी ही की गुंजाइश होगी, मे बी नॉट अप टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ मैनी पीपल, बट अगेन हैविंग सेड दैट कि कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। और जैसा मेरे कोलीग्स ने कहा कि जी के इंटरेक्शन, यही हमें बताया गया है कि उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन और कंप्यूटराइज आरएमएस सिस्टम की वजह से बहुत बेहतरी आएगी। और सबसे बड़ी बात, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा, चेक्स एंड बैलेंसेस, चीज़ें रिकॉर्ड पे आएंगी, और अगर किसी इदारे के रिकॉर्ड पे आएंगी और राइटली अप्रोच किया जाएगा और हमारे लोग चूँकि ऑलरेडी इसके अंदर हैं वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे, तो मुताल्लिका इदारों से उसके बारे में कम से कम सवालात किए जा सकेंगे। और बड़ा अहम होगा ये सिस्टम को राइज होते हुए देखना, क्योंकि ये सिस्टम अगर कहा जा रहा है 2023 तक ये सिस्टम पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता है तो पाकिस्तान की मईशत के लिए एक ऐसा ख्वाब साबित होगा कि पाकिस्तान की मईशत में दिन ब दिन हम देखेंगे तेजी आती नजर आएगी, पाकिस्तान की मईशत में ग्रोथ देखने में आएगी। और जैसे ही ये सिस्टम अगर अपनी पूरी रूह के साथ नाफिज कर दिया गया तो पाकिस्तानी मईशत में एक भरपूर कंट्रीब्यूशन आती देखी जा सकती है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा मेरे प्रोग्राम के चारों मेहमानों का, मैं जितने भी इन्होंने बातें की, जो कुछ इनके पॉइंट ऑफ व्यूज थे वो आप तक पहुंचे। और मैं नाम लेकर अगर शुक्रिया अदा कर दूं तो मोहसिन अब्बास दारसाई साहब का भरपूर शुक्रिया सर, आपने जिस तरीके से बताया, एक्सपोर्टर्स के मामलात को बयान किया, बड़ा अहम था। नासिर खान साहब, बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ FECCI, आपके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी भी आयद है कि ये सिस्टम जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं इसको लेके पाकिस्तान की अशराफिया से लेके पाकिस्तान की आम आवाम तक इसको किस तरीके से कनेक्ट करना है, और गवर्नमेंट के जो लूप होल्स हैं उसको भी आइडेंटिफाई करना आपके लिए बड़ा अहम होगा। शुजात अली साहब जो हमारे साथ मौजूद थे, जो फिशरीज की कमेटी को देख रहे थे, और फिशरीज का निज़ाम जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जहां 450 से जायद 450 का रेवेन्यू इकट्ठा होता है, वहां 1 अरब रुपए तक का रेवेन्यू, 1 अरब डॉलर तक का रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सकता है। अहम है, ये सारे मामला बहुत अहम है, और पाकिस्तान की जो ग्रोथ है ये एक तरीके से डबल कर की जा सकती है। शबीर मंशा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से आप इस तमाम तरह इनिशिएटिव को लेके आगे चल रहे हैं। आई होप फॉर द बेस्ट, और हम तमाम नाजरीन और हम सब उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान में इस तरह के सिस्टम्स राइज किए जाएं, इनको बेहतर तौर पे इंप्लीमेंट किया जाए, और खास तौर पे ये बड़ा अहम होगा कि एक माफिया इस पूरे इदारे को कैप्चर किया हुआ, एक बहुत बड़ी लॉबी है जो इस तमाम सिस्टम से जुड़ी हुई है, जो इससे फायदा हासिल कर रही है। यकीनी तौर पे अगर ये सिस्टम एज इट इज इंप्लीमेंट किया जाता है तो इसका अगर 100% ना सही 25% इंप्लीमेंटेशन भी बहुत से लोगों की रोजियों को बंद कर देगा। ऊपर की कमाई जो हम आमतौर पर कहा जाता है उस पर बहुत बड़ा ज़र्ब पड़ेगा, और ये ऊपर की कमाई वो है जो पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तान के अवाम का पैसा है, पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है, और यह हक है पाकिस्तान के उस अवाम का जो कि पाकिस्तान को टैक्स देती है। उम्मीद करते हैं कि ये निज़ाम बेहतर होगा, और इस निज़ाम की बेहतरी से पाकिस्तानी मईशत काफ़ी हद तक बेहतर होगी। उम्मीद आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।